अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समीर इब्राहिम और सईद काजी। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जो कि इन दिनों आग और खून की लपेट में। किसी भी एक सियासी जमात का कोई कारकुन या रहनुमा कत्ल होता है तो पूरा शहर जलने लगता है। ऐसा ही कल कराची में हुआ, जब एएनपी के कारकुन के कत्ल के बाद पूरे शहर में फिर से हंगामे फूट पड़े। किसी भी सियासी जमात का कारकुन या रहनुमा, उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, क्या वो सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ता है? सियासत के इस खेल में नुकसान किसका होता है और हुक्मरान खामोश तमाशाई क्यों बने रहते हैं? इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करना तो सबका हक है, लेकिन कल कराची की पुलिस ने वहां की नर्सेज और पैरा मेडिकल स्टाफ की जो तजलील की, उनके साथ जो सलूक किया, हम अपने प्रोग्राम के जरिए कराची की पुलिस से ये पूछेंगे कि क्या वहां की पुलिस कराची के तमाम जराइम का खात्मा कर चुकी? क्या वहां का जलाओ घेराव खत्म हो चुका? क्या कराची का अमन जो है वो कायम करने में कामयाब हो गई, जो इनके पीछे डंडे और लाठियां लेकर ऐसे चल पड़ी जैसे इन्होंने कोई जुर्म किया हो? इस पर बात करेंगे और साथ ही और बहुत सी अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे शरीफ जोई, और सकर से हमारे साथ होंगे हैकर रिजवी। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, आपकी भेजी गई ईमेल्स भी आपसे शेयर करेंगे, उस पर कमेंट भी करेंगे, और कुछ और अहम खबरें हमारे पास आपसे शेयर करने के लिए समी साहब से सबसे पहले पूछते हैं। शाजिया, आपने कराची के हालात का जिक्र किया, तो यकीनन जो वहाँ पर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो जो मकामी जो इश्यूज़ हैं वो भी एक उसकी बड़ी वजह है, लेकिन इसका एक इंटरनेशनल डायमेंशन भी है कि किस तरीके से जो बैरूनी कुव्वतें हैं इस वक्त अपनी मर्ज़ी की वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से सिफारिशात चाहती हैं वो कुव्वतें, और हालात को इस तरीके से लेके जाया जा रहा है कि जो हुकूमत है वो मजबूर हो पार्लियामेंट के अंदर उन ताकतों के सामने उनकी मर्ज़ी की सिफारिशात मुरतब करवा सके। इस पर बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। दूसरा, ये जो एक एहतजाज की पॉलिटिक्स हमें पंजाब में नज़र आती है, तो कुछ ज़राए का ये कहना है कि ये मुस्लिम लीग नून ने बुनियादी तौर पर फैसला किया चंद दिन पहले कि यूनुस हबीब का जो एक केस का जो एक इम्प्रेशन आया है अखबारात में, उसको ज़ायल करने के लिए, और कल भी हमने जिक्र किया था कि इमरान खान साहब का जो एक इमेज बन रहा है कि वो एक अपोजिशन के बहुत बड़े लीडर हैं, उनको काउंटर करने के लिए ये जो अवामी सोशल इश्यूज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा ताकि अवाम की तवज्जो उन इश्यूज़ से हटवाई जा सके। फिर जिक्र करेंगे मनमोहन सिंह का, जिन्होंने सियोल में ये कहकर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का जो दौरा की दावत थी पाकिस्तान की, उसको ज़रा पसे पुश डाल दिया, यानी इनकार कर दिया ये कह के कि अगर कोई मीनिंगफुल बात होगी तो हम ज़रूर आएंगे। तो दर हकीकत उनका ये इनकार था। ये इनकार क्यों किया उन्होंने, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो कोर्ट मार्शल का केस है जो हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं, ब्रिगेडियर अली का, कल उन्होंने अपना एक तहरीरी बयान दिया है कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके साथ दौरान हिरासत तशद्दुद भी किया गया, और उन्हें जो ग्वांतानामो बे में कैदियों का लिबास है नारंगी रंग का, उनको वो लिबास पहनाकर हुकाम ने ज़ेर हिरासत रखा। और इसके अलावा बात करेंगे हम मरीम नवाज़ की, जो नई लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, उनके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उनके क्या ख्यालात हैं और वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं, इस हवाले से आज बात करेंगे। काजी साहब, शाजिया, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर हमें बड़ी दबी दबी और सहमी सहमी लगती हैं, मगर वो खबरें होती हैं जो आम इंसानों के बारे में होती हैं और वो हमें हांट करती हैं वापस आके। मैं आगाज़ करूँगा, इससे पहले भी बात कर चुके हैं, मगर अब पहली तारीख करीब आ रही है और एक और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तैयारियाँ बड़ी शदत से हैं, और इस पर हम बात करेंगे क्योंकि और कुछ हो ना हो, आवाम को उसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा, भले कोई जीते कोई हारे, ये जो सियासी हंगामा आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और बहुत अहम इशू जो लाहौर में अनर्थ हुआ है, ये जो जनरल हॉस्पिटल है, इसमें एक और बदनुमानी का इंकशाफ हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है 30 से 40 हज़ार रुपये रोज़ाना जो है वो सरकार के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया, आवाम का पैसा लूटा गया पिछले 6 साल से। इस पर देखेंगे ये क्या बात। और फिर एक और इंतहाई दिलचस्प खबर के MCC, एक मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जो बहुत एक रिस्पेक्टेड बॉडी है, उसके जो हेड है, उन्होंने एक इंटरव्यू में अजीब और गरीब बात कही, और शायद ये अब इतनी अजीब नहीं रही। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की निस्बत हमारे लिए ज़्यादा महफूज है। वो दौरा कर रहे हैं अफगानिस्तान का और वो वहाँ मैच खेलेंगे, जबकि हम कहाँ आज आन पहुँचे हैं। अफगानिस्तान है जहाँ हमने 86 में जाके खुद की थी, 78 में सॉरी,
مداخلت اور آج ہم اپنے حالات کو کہاں لے آئے ہیں اس پہ بات صحیح اچھا ویسے میرا خیال ہے ایک سیکنڈ کہ جب وہ ابھی کابل کا دورہ کریں گے نا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کابل کتنا سیف ہے ان کابل کے لیے کتنا سیف ہے اور پاکستان اور کراچی کتنا سیف ہے کراچی کتنا سیف ہے. صحیح, کراچی کی بات کریں گے سب سے پہلے. سمیع صاحب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جو مارنے والا ہے وہ بھی حکومت کا حصہ ہے, مرنے والا بھی حکومت کا حصہ ہے, جو احتجاج اور مظاہروں کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی حکومت کا حصہ جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں. کیا یہ سارا ایک سیاسی کھیل ہے؟ نقصان تو اس میں عوام کا ہو رہا ہے. شازیہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ تو جو کراچی کے حالات ہیں جو آپس میں لڑائی جھگڑا ہے نا, اس کے مقامی ایشوز ہیں. یعنی جو مختلف گروپس ہیں وہ اپنا اپنا تسلط مختلف علاقوں میں قبضہ چاہنے بنانے کے لیے, وہ یہ جو ایک بھتہ خوری ہے اس کے لیے, وہ جو اپنے مفادات کی لڑائی ہے اس میں اس کی وجہ ہے یہ جو کراچی کے فسادات ہیں. اور دوسری طرف جب ہم گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے, اے این پی بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی ہے, تو وہ وہاں پر ہمیں ایک ول نظر نہیں آتی, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اپنے کسی اتحادی کے خلاف آپریشن کرے اور پھر ڈیفینیٹلی جو مرکز میں ان کا جو نمبر گیم ہے وہ متاثر ہوگا, گورنمنٹ فال ہو سکتی ہے. اب یہی جو چیز ہے نا, اس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو انٹرونشن ہو رہی ہے کراچی کے حالات میں, اس کا ایک بڑا تعلق ہے جو میں نے ذکر کیا. اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے سفارشات پر اپنی حتمی رائے دے گی کہ کیا ہونا چاہیے. تو آپ دیکھ لیں آپ ذرا انٹرنیشنل سین کو, 2 امریکہ کے ٹاپ کے جنرل کل سے پاکستان آئے ہوئے ہیں, جنرل کیانی سے بات چیت کر رہے ہیں اس وقت, اس لیے کہ کیونکہ پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کی سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی آرمی, وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرے اور جو چیز چاہیے امریکہ کو وہ پارلیمان سے منظور کروائے. دوسری جانب آپ امریکہ کے اندر دیکھیں, وہی جو 3 کانگریس مین جنہوں نے بلوچستان کے حوالے سے قرارداد پیش کی تھی, انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس کی ہے 2 دن پہلے, جس میں انہوں نے پھر کہا ہے کہ ہم بلوچوں کو سپورٹ کریں گے اور یہ کریں گے, اور وہ ایک طریقے سے انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے, ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو کراچی کے جو حالات خراب اس وقت ہیں اس میں ایک تو مقامی مسائل ہیں, دوسرا انٹرنیشنلی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو سفارشات کے لیے جو گورنمنٹ ہے اس کو بلیک میل کیا جا سکے, معاملات اس طریقے سے بنائے جائیں. اور کچھ لیکن سوری سمیع صاحب, غلطی ہماری, جب اپنے گھر کے لوگ ہی اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو باہر سے تو لوگ کودیں گے آگے. بالکل آپ نے درست کہا کہ اس میں ہمارے اپنی جو ہے وہ کمزوریاں زیادہ ہیں, کیونکہ بہرحال جو انٹرنیشنل کنسپریسی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو کریکٹرز ہیں کراچی میں جو سچویشن کریٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی لوگ ہیں. لیکن ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کراچی کے حالات کو خراب کرنے کے لیے, کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایک تو گورنمنٹ کو اس میں بلیک میل کیا جائے, سیاستدانوں کو بلیک میل کیا جائے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, اور دوسرا اب اتنے زیادہ حالات کراچی کے آپ دیکھیں اخباروں میں بھرے پڑے ہیں کہ وہ جو ایک امپورٹنٹ ایشو ہے وہ اس کی تفصیلات عوام کے سامنے نہیں آ پا رہی. دیکھیں یہ جو لفظ آپ نے ہمارے لوگ استعمال کیا ہے اس پہ میری تھوڑی سی ریزرویشنز ہے. ہمارے, جب ہم ہمارے کہتے ہیں نا تو یہ ایک تصور ملتا ہے کہ شاید یہ ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا, میں پھر اور وضاحت کرتا ہوں کہ جی یہ بھی حکومت کیسے ہیں, یہ بھی حکومت کیسے ہیں. تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے, عوام حکومت کا ایسا نہیں ہے, اور حکومت اور حکمرانی کرنے والے عوام کو اپنا ایسا نہیں سمجھتے. وہاں لڑائی کیا ہے, لڑائی جو ہے وہ فائنانس کیپٹل کی لڑائی اوپر چل رہی ہے. اور سمیع صاحب ٹھیک کہتے ہیں, ایک نیچے فائنانس کیپٹل کی لڑائی ہے جو یہاں پہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ کس کی کتنی واردات ہوگی, کس کا کتنا شیئر ہوگا. اس کے بعد انٹرنیشنل مافیا آ جاتا ہے. اب یہ سمیع صاحب نے جس طرح کہا کہ وہ وہاں انریسٹ کروائیں گے گورنمنٹ کو, جس طرح آپ قرضے کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں, ایک قرضے کے ذریعے آپ ریاستوں کو کنٹرول کرتے ہیں, پھر آپ وائلنس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ ہم زیادہ اس سے زیادہ کیا میں بات کروں کہ جی وہ اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے تو پتہ نہیں وہ کراچی میں کیا کروا دیں گے. تو بیسیکلی وہ اپنی ہیجمنی اور حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تمام. چلیں یہ باتیں تو سب ٹھیک ہوئی, نسل پرستی کا بھی تو ہمیں ایلیمنٹ وہاں پر نظر آتا ہے, پنجابی, نہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جس دن 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر نے پاؤں رکھا تھا کراچی کی اس سرزمین پہ, کدھر گئی تھی وہ 30 سال کی لسانی ڈیوائیڈ, کہاں پہ تھے؟ وہاں پہ مزدور تھے, عام لوگ تھے, پاکستانی تھے, اس میں نہ کوئی پشتون نظر آ رہا تھا, وہ عوام نظر آ رہے تھے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, اس جو حملے میں 250 لوگ مارے گئے تھے ان میں سے کسی کی جوتی بند جوتی نہیں تھی, وہ سستی عام لوگ تھے. اسی بات نے خوف میں مبتلا کر دیا, اور وہ جو 2 دھماکے ہوئے تھے وہ کیوں ہوئے تھے؟ اس یکجہتی کی وجہ سے.
یہ لسانی مسئلہ، یہ سارے مسئلے میڈیا کے ذریعے اور ہم پہ امپوز کیے جاتے ہیں. عوام کا ایک مسئلہ ہے کہ یار عافیت کی تھوڑی سی ہمیں روٹی دے دو، ہمیں انصاف دو، ہمیں یہ کاروکاری سے نجات دلاؤ، اور دیگر جو ہماری بربادی ہے ہمیں ان سے بچاؤ. اچھا اس میں قاضی صاحب تھوڑا آپ نے صحیح بات کہی، یہ مسئلہ ہے، لیکن جو آپ نے لسانی اٹھایا نا وہ مسئلہ موجود ہے، اس لیے کہ الطاف حسین صاحب نے ایک ان کا سٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان کے بارے میں جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے صوبہ سندھ کے اندر کچھ لوگوں کی جانب سے، وہ معاملات کو بگاڑے گی، اس کو سنبھل کر استعمال کیجئے. اور میں اس میں حوالہ دوں گا، دیکھیں کل جو اندرون سندھ بھی ٹنڈو والا یار میں سارا دن فائرنگز ہوتی رہی، جو MQM کے دفتر پر ہوئی، MQM کے دفتر پر، اور وہ جو ایک ان کا جو وہ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کے درمیان وہ جھگڑا چلتا رہا. اور اس سے پہلے شازیہ کیا ہوا، 2-3 دن پہلے کراچی میں ایک بڑی ریلی ہوئی قوم پرستوں کی، جس کی بہت ساری تفصیلات اخبارات میں نہیں آئیں، الیکٹرانک میڈیا نے اس کو نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ جو لینگویج استعمال کی گئی ان تقاریر میں کچھ نیشنلسٹوں کی جانب سے پاکستان کے اکابرین کے حوالے سے بہت ہی قابل اعتراض تھی. تو یہ ساری ایک جو سچویشن ہے کراچی کی وہ لسانیت ہے. لیکن ایک چیز کا میں ذکر کروں گا جو بڑا افسوسناک تھا کل واقعہ، جو آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ نرسز، ہماری مائیں بہنیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل میں زخموں پر مرہم لگاتی ہیں، ان کے ساتھ جو کراچی پولیس نے کیا، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، یہ بھی ایک ایشو ہے، اس پر ہم نے بات تو کرنی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسکردو سے عارف. ہیلو، مجھے لگتا ہے کال کٹ گیا. اچھا میں ایک بات ایڈ کر دوں کیونکہ لسانی حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. 1 منٹ یہ ابھی حال ہی میں تو نہیں مگر کچھ 4 سال پہلے ایک سروے ہوا تھا ادھر بھی، ہمارے کشمیر میں بھی اور انڈیا کے کشمیر میں بھی. ان سے لوگوں سے پوچھا گیا آپ کا کیا مسئلہ ہے، زبان مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ نیشنلٹی آپ کا مسئلہ ہے. تقریباً 70 سے 80% لوگوں نے کہا جی ہمارا مسئلہ معیشت ہے، ہمارا مسئلہ بھوک ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہمارے مسائل ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی ہم ساری نیشنلٹیز کے لوگوں کو یا سروے کر لیتے ہیں ایک دن، ایک بلکہ پلان کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، پشتو سپیکنگ سے پوچھتے ہیں، اردو سپیکنگ سے، مسئلہ کیا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کی کون سی زبان بول رہے ہیں، یا آپ نے 3 ٹائم آپ نے جو روٹی کھانی ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے. تو یہ میرے خیال میں مسئلے امپوز کیے جاتے ہیں. اچھا میں ایک جو بات اگر مجھے اجازت دیں کمپلیٹ کرنے کی، میں نرسز کے حوالے سے بات کر رہا تھا. کیا وہ جو نرسز تھی ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے؟ کیا ان کے ہاتھوں میں گنیں تھیں؟ کیا وہ گولیاں برسا رہی تھی؟ احتجاج کرنا کسی بھی جمہوری معاشرے میں لوگوں کا حق ہے. اگر وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر سڑک پر آئی ہیں اس لیے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہے، زوری کمزور لوگوں پر چلتا ہے پولیس کا نہیں، تو وہ جو مجھے یہ بتائیں، کل جو میں سین دیکھ رہا تھا کراچی میں اور جو اس سے پہلے اسلام آباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہوا، مجھے بتائیں وہ جو سین تھے، وہ جو کچھ تھا، وہ کسی عامر کے دور میں جو عوام کے ساتھ ہوا اور کل جو جمہوری دور میں عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. اور کیسا وہ جو آپ ہمیشہ بات کرتے، مجھے یہ لگا کہ کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، سارا کچھ اب کیا دیا اس گورنمنٹ نے، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئینی بے روزگاری، جمہوری غربت، یہی دیا انہوں نے. اس کے علاوہ پہلے تو ہم اس طرح کریں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایک عرصے سے مختلف پروفیشنل گروپس متحرک ہیں اور ابھر آ رہے ہیں. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں، تشخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں آجزانہ طور پہ کہ وجہ کیا ہے. ایک تخمینے کے مطابق پچھلے 1 سال میں اب تک اس میں چند % کا اوپر ہیر پھیر ہو سکتا ہے. 100 روپیہ 62 روپے کا رہ گیا بیکاز آف یور انفلیشن. اور اس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا. آخری مجھے کیا اور شازیہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ سڑک پہ آ کے اپنے اوپر واٹر کینن سے حملہ کروائیں، پولیس کا ڈنڈا کھائیں، اور کسی کا دل کرتا ہے اس بات کو. بات یہ پروفیشنل گروپس، ابھی ہم نے کل اس خبر کا ذکر کیا جو لیڈی ہیلتھ ورکرز 7000 روپے تنخواہ ہے وہ بھی نہیں مل رہی. اس کے لیے اب ایک کمیٹی بنی ہے کہ جناب ان کی تنخواہیں اب ہر مہینے ایک کمیٹی بنایا کریں ہمیں تنخواہ دینے کے لیے. معاملہ کیا ہے یہ جو ساری اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا آپس میں، اس کے نیچے ایک اور کھیل چل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ دیوار سے لگا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کی بہت بری بھلی زندگی چل رہی تھی، اور وہ ادھر سے ایک ریئیکشن آنے کا بہت بڑا خطرہ ہے. اور یہ اوپر والا ریئیکشن یوں غائب ہوگا جیسے ہوا میں دھواں غائب ہو جاتا ہے. بالکل. سمیع صاحب، کراچی میں جو فوجی آپریشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ کس سوچ کی غمازی کرتا ہے؟ دیکھیں آپریشن کا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ کراچی آپریشن. میں کہتا ہوں، میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ ANP اس وقت حکومت کا حصہ ہے، MQM اس وقت حکومت کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کو لیڈ کر رہی ہے. وہ چاہتی ہیں جس طرح سوات میں آپریشن کر کے وہاں پر امن قائم کیا گیا، کراچی میں بھی کریں. یہ وہ کس کے خلاف آپریشن کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی یہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں سارے جو یہ کر رہے ہیں. میں بالکل کھل کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو تینوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو دیکھیں کوئی آدمی کرائم اس طرح کا نہیں کر سکتا اگر اس کو حکومتی اشیرباد نہ ہو. یہ ایک فراڈ کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ، یہ کہہ کے فوج کیا آ کے آپریشن کرے گی.
آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ کو عوام کی سپورٹ ہے, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, اور یہ جو ساری فوج ہے یا سارے جو لا انفورسنگ اتھارٹیز ہیں یہ آپ کی ڈسپوزل پر ہیں. آپ نے آپریشن کرنا ہے. آپ جو مجھے یہ بتائیں, ایک سوال ہے میرا, جو خود یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, جو خود بھتہ لیتے ہیں, وہ کیا آپریشن کریں گے بھتہ لینے والوں کے خلاف؟ صحیح, یہ ایک فراڈ ہے جو کیا جا رہا ہے. اور فوج کے آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ جو کولیشن پارٹنر ہیں سارے کے سارے سیاستدان اگر یہ اپنے لوگوں کو روک دیں, اور یہ جو قبضے کی کوشش ہے علاقوں پر, اور یہ جو لینڈ مافیا ہے اس کو روک دیں. آپ روکنے کی بات کر رہے ہیں, پھر ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں ساتھ ان کی پاکٹس بھی بند ہو جائیں گے. پھر فراڈ تو نہ لگائیں نا عوام کے ساتھ کہ جی فوج آ کے اس کی بھی آپریشن تشخیص کر دیتے ہیں, اس کی کوشش کرتے ہیں تشخیص کرنے کی. یہ آخر کیوں ہے کراچی کا؟ ابھی اسی منظرنامے میں ہم کوئی مثالی یا آئیڈیل یوٹوپیا کی بات نہیں کرتے. ایک آدمی نے جرم کیا, پولیس نے چشم پوشی کر لی, عدالت میں گیا, وہاں سے باہر آ گیا. وائی دس از ہیپننگ؟ کیوں ان کے اتنے بڑے ہوئے حوصلے ہیں؟ اس لیے کہ بالکل ریاست کو اور ریاست کے اداروں کی یہ حالت کر دی گئی ہے, ہو گئی ہے, یا وہ ان کی کوئی اپنی ریزرویشنز ہیں کہ جب آپ کسی آدمی کو ایک ریاست ایک ادارہ سزا دینے کا اہل نہیں رہتا تو آپ کیا کرتے؟ سزا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے سزا دے کے کسی نے, مطلب اس کا ایک جو پنشمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی ایک مثال, ایک ایگزامپل بنائی جاتی ہے تاکہ ایک جو رکاوٹ ہو سکے, کچھ لوگ اور نہ کر سکیں. آج تک کوئی ایک میننگ فل سزا کسی آدمی کو نہیں ہوئی. اس کا کیا مطلب یہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ریاست یہ اگر وہ ویپنز رینجرز کو باہر نکال لے, وہ نکال دے باہر پولیس اور سب کو, وہاں ایک عدالت لے کے آئے جو انصاف دے, ایک پولیس لے کے آئے جو مجرم کو پکڑے. میں دیکھتا ہوں یہاں سب کچھ کیسے ہوتا ہے. یہ ہو رہا ہے وہاں پہ. دس از یہ جو چلے جاتے ہیں رحمان ملک صاحب ہمارے جو بیٹھتے ہیں بڑی نائس باتیں کرتے ہیں, دھرنے میں بیٹھے ہوئے, وہاں ونڈو ڈریسنگ کی, ادھر کی ادھر سے ادھر نکل گیا. ایسے کام نہیں ہوتا. وہ تو کہتے ہیں جتنی بھی ٹارگٹ کلنگ ہے گرل فرینڈز مارتی ہیں اپنے بوائے فرینڈز کو, ان کے تو اس طرح کے بیانات سامنے آتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, صرف آخری کمنٹ آپ کو کرتا ہوں. بالکل میں یہ کھل کے بات کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت سندھ کے اندر جو گورنمنٹ ہے ان کے اندر یہ پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو ختم کر سکے. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اس میں انوالو ہیں ہر چیز میں, اور یہ سارے کا سارا معاملہ صرف منافع. اچھا آخری سوال میں بھی پوچھوں گی لیکن ایک کال کے بعد. نجم اٹک سے ہمارے ساتھ. ہیلو جی جناب, یہ پشاور سے بول رہا ہوں, نجم الحسین خٹک. جی بولیے. ایک مہربانی کر دو, پاکستان میں یہ 3 کا جو 3A, مسٹر الطاف, مسٹر آصف زرداری, مسٹر اسفندیار, ان تینوں کا کوئی حساب کتاب کر دو. باقی سارا کراچی, سارا پاکستان ٹھیک ٹھاک ہے. یہ 3 چور ہے سارے پاکستان کے اندر. ایکسکیوز میں. صحیح, بہت شکریہ انجم صاحب. ان کا تو اپنی پولیٹیکل لیڈرز پر اعتبار نہیں ہے عوام کا. دیکھیں انہوں نے اسفندیار ولی صاحب کے بارے میں مطلب انہوں نے اپنے شکوک کا اظہار کیا ہے. اچھا, ہر مسائل کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. کراچی کے مسائل کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا نا سمیع صاحب؟ کراچی کے مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر یہ اپنی حکومت کے لیے گروپس پر انحصار کرنے کی بجائے اس عوامی طاقت پر انحصار کریں جن کے ووٹ سے یہ گورنمنٹ میں آئی ہیں تو کراچی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ کراچی پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے, وہ کہے ہم نے قبضہ کرنا ہے. سب کا پاکستان ہے, سب کا کراچی. اگر وہ دیانتدار لوگ جو پارٹیوں میں ابھی ان کی تعداد بہت قلیل ہو گئی ہے وہ موجود ہیں, اگر ان کو آگے آنے کا موقع ملے تو شاید کراچی کے حالات. میں تھوڑا سا جزوی طور پہ اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ حل تو عوام ہی اس کا حل ہے جب وہ متحرک ہوں گے, اور تاریخ میں وہ کبھی کبھی متحرک ہوتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس لیڈرشپ کے یہ سٹرکچرز بن گئے ہیں یا یہ جو موجود اس کے اندر کوئی حل ہے. عوام کو اپنے اصلی لیڈر تلاش کرنے ہوں گے, اس کے بعد شاید کوئی حل ہو سکے. اچھا, اسی سے جڑی ایک میل ہمیں بھیجی عمران نے ساہیوال سے. کہتے ہیں کہ ہم عوام کب تک اس طرح بڑے مگر مچھروں کے ہاتھوں شکار ہوتے رہیں گے؟ اس ملک میں نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, لیکن پھر بھی جس کا جب دل چاہتا ہے کراچی کے حالات خراب کر دیتا ہے اور جب چاہے پورے پنجاب میں مظاہرے کروا دیتا ہے. کیا اس سے تبدیلی کی کوئی امید ہے؟ ایک جواب میں دوں گی, بالکل تبدیلی کی امید ہو سکتی ہے جب آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اچھا, اس میں میں ایک بات کروں گا. جو انہوں نے بات کی ہے نا ای میل دینے والے صاحب نے, اس کا جواب ہمیں کل ایک نظر آیا. سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ہے جس میں ورکرز پارٹی کی جانب سے ہے, جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو الیکشن میں جو خرچہ کیا جاتا ہے امیدواروں کا وہ اتنا زیادہ ہے جو الیکشن قوانین کی خلاف ورزی ہے. اور چودھری شجاعت نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں سپریم کورٹ کے سامنے کہ تمام جو قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں جب یہ انتخابی اخراجات کا گوشوارہ پیش کرتے ہیں. یہ کرتے 2 کروڑ روپے خرچ ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے. تو یہ ایک سپریم کورٹ کے پاس ہے. اگر الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ بن کے, قائد صاحب جو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں, اگر ان اخراجات کو کنٹرول کر لیا جائے
اور کروڑوں سے بعد لاکھوں میں آ جائے تو وہ نمائندے میں آ سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. قاضی صاحب ایک کال لے لوں. نہیں، ان کے بڑا مزے کی بات ہے جواب میں یہ دیکھیں، الیکشن کمیشن کو ریئلسٹک ہو جانا چاہیے. 2 لاکھ روپے میں تو اب جو آپ ایک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. 5-6 کروڑ چاہیے بھائی اس نظام میں، اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ غریب آدمی نہیں آ سکتا. عام آدمی بھی الیکشن میں اور کھڑا اگر چیف جسٹس صاحب چودھری افتخار صاحب اس وقت جو ان کے پٹیشن ان کے پاس ہے، اگر اس پہ کوئی اتنی سٹرونگ رولنگ آ جائے اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن اس بات کو یقینی بنا دے کہ یہ جو سرمایہ کاری ہے الیکشن کے اندر وہ رک جائے، تو پھر وہ دیانتدار لوگ بھی سامنے آ سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ. بالکل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ کویت سے، آفتاب. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آفتاب صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ کراچی کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی، تو یہ حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ کون ان کو ٹھیک کرے گا؟ اور میرے خیال میں تو ہر آدمی کو یہ پتا ہے کہ کون حالات خراب کر رہا ہے اور کون اس کو ٹھیک کرنے والے ہیں، اور ہچکچا رہے ہیں. کوئی آدمی سیدھی بات نہیں کر رہا، اور جب تک معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. چاہے آپ یہاں پورا دن 24 گھنٹے ٹاک شو کر لیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک معاشرے میں انصاف نہیں. انصاف کس نے دینا ہے؟ رحمان ملک صاحب نے؟ انصاف زرداری صاحب نے دینا ہے؟ یا انصاف سپریم کورٹ نے دینا ہے؟ اگر سپریم کورٹ پہلے آئی تھی یا انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا، اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلا. الٹا یہ لوگ اور زیادہ بڑھ چڑھ کے کرنے لگے کہ ہم تو بس کسی کا کچھ بنا نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ آفتاب صاحب. بالکل صحیح کہہ رہے تھے، شاید ہم خود ہی اپنے حالات صحیح کرنا ہی نہیں چاہتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی یعنی جو ٹاک شو جو صحافت کا فریضہ ہے، ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. پوائنٹ آؤٹ کرنا، نشاندہی کرنا. ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، عوام کے لیے بھی نشاندہی کرتے ہیں ہم، اور حکمرانوں کے لیے بھی کرتے ہیں. اور حکمرانوں کو بھی یہ کہتے ہیں. اس سے ہمارا آگے منصب نہیں ہے. یہ ویسے میں یہاں پر ایک سوال قاضی صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹاک شوز میں ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم جو ہے یہ یہی سننا چاہتی ہے، یہی مسائل ہیں جو ہم سارے ڈسکس کرتے ہیں؟ پہلے تو ایک ڈسٹنکشن ایک صافی اور نجومی میں ہونا چاہیے. ہمیں ڈیٹیں دینی بند کر دینی چاہیے. ہمارا منصب ہے ہم ریفلیکٹ کریں، ٹو ہولڈ اپ اے مرر واٹس ہیپننگ، اور اس کو اس کے ٹرو کلرز کے ساتھ عوام تک پہنچا دیں. یہ ہے صحافت کا فریضہ. مگر ظاہر ہے جہاں دیگر شعبوں میں اوور سٹیپنگ ہوئی، ہم یہ نہیں کہتے ہم مثالی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے گڑبڑ، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی صحافت یہ بتا رہی ہے کہ اس سماج میں ابھی بھی جان ہے، ابھی بھی کچھ بولنے والے ہیں. میں یہ نہیں کہتا سب اچھا ہے، بہت اس میں خرابیاں بھی ہوں گی اور اس میں بھی جو ہے بدعنوانی کے ذکر آتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی آواز آ رہی ہے اور آواز کو بند نہیں ہونا چاہیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ کراچی سے، انجم. ہلو السلام علیکم جی، میں خواجہ انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی. میں کراچی کے بارے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں. کشمور کنکوٹ 102 بندے قتل، 500 بندے زخمی. جب سرداروں کی انا کی تسکین ہو گئی تو اس کے بعد یہ بندے قتل ختم ہو گئے، ان کی صلح ہو گئی. چیف صاحب نے کہا جرگے بند کر دو. جب 102 بندے قتل ہو رہے تھے تو یہ کہاں تھے؟ یہ عدالتیں کہاں تھیں؟ آج جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے وہ عدالتوں کا لمبا پروسیس ہے. جب تک یہ بالکل شارٹ کر کے ان کو مجرموں کو سزائیں نہیں ملتی، آپ کا کراچی جلتا رہے گا، ملک جلتا رہے گا. اور تبت سینٹر کے اندر ایک قوم پرست علل اعلان کہتا ہے ریلی کے اندر کہ پاکستان کو توڑ دو. کہاں ہیں ادارے، کہاں ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ انجم صاحب. میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا. انہوں نے جو عدالتوں پر ساری ذمہ دار ڈال دی ہے، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں، کیونکہ عدالت جب سزا دیتی ہے تو اس سے پہلے ایک پروسیکیوشن کا پروسیس ہوتا ہے، اور یہ جرم کرنے والے یہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ جو ایویڈنس ہے اس ایویڈنس کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا. باقی یہ بات درست ہے کہ عدالتیں بھی اپنا منصب اس طریقے سے نہیں ادا کر سکیں، لیکن میرا خیال ہے یہ سارا کچھ عدالت پر پھینک دینا یہ بہت زیادہ ہے. میں نے سمیع صاحب کی بات مان لی، بڑا لمبا پروسیس ہے، لمبا میں نے بنانا ہے. پارلیمان اس کو چھوٹا کیوں نہیں کرتی؟ ایک افیکٹو، یہ اس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اس لیے نظام مسلط کیا گیا ہے کہ کوئی پکڑا ہی نہ جائے، سوائے وہ جو موبائل چوری کرتا ہے رات کو بھوک لگ جائے تو اس کو پکڑ لیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کیا عذاب کیا ہے کہ ہر بڑا تھیف جو ہے وہ محفوظ ہے. یوں لگتا ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے سارے ادارے بھی متحرک ہو جاتے ہیں، اور ایک عام آدمی جو چوری کرتا ہے اس کو پکڑ لو. یہ بات یہ جس طرح ہم نے کل بات کی تھی کہ غریب آدمی جو اپنی بجلی کا بل دیتا ہے اس کی بجلی روک لو، جو ان کی بجلی کے بل دے رہے ہیں ان کو بجلی دو. دیکھیں اس میں آپ نے بالکل صحیح بات انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ اس وقت جو سوشل ایشوز ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں، ان پر بھی سیاست اس طریقے سے کھیلی جا رہی ہے کہ اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں. مثال کے طور پر میں نے اپنے آغاز میں ذکر کیا کہ جو اس وقت
پنجاب کے اندر جو بڑی ریزسٹنس ہے، لوڈ شیڈنگ ایشو تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو کھیلا اس طریقے سے کیوں جا رہا ہے کہ یونس حبیب کے معاملے پر مسلم لیگ نون نے بڑی سبکی محسوس کی کہ ان کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ آ گیا کہ آئی جی آئی سے پیسے لیے تھے، بنوایا، تو اس کو واش آؤٹ کرنے کے لیے وہ باہر نکلا ہے وفاقی حکومت کے خلاف، ان کے مسئلے پر کھیلتی ہے وہ، ان کے اس لیے۔ مسئلے اور پر دوسرا کھیلتے وہ ہیں۔ جو میں کل بھی بات کرتا رہا تھا کہ عمران خان نے اتنا پینک کریٹ کیا کہ اب ریئل اپوزیشن بننے کا بھی شوق ہے، تو جو ایک غریب آدمی کا مسئلہ ہے وہ یہ سارے معاملات جو اٹھائے جا رہے ہیں اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا منصوبے بنتے تھے، 5 سالہ منصوبہ ہوگا جی، ہمارے کچھ اہداف ہوں گے، یہاں اب کیا ہے، یہاں 15 دن کا منصوبہ ہے، اور وہ کیا ہے، قیمتیں بڑھانے کا۔ صحیح، اس پر بات کریں گے، مجھے بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ حکومت 1 اپریل سے عوام کو کون سا نیا تحفہ دینے جا رہی ہے۔ بریک کے بعد آپ کی مزید کالز بھی لیں گے، ٹیک اے بریک۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ملتان چلتے ہیں شریف جوئی کے پاس۔ شریف جوئی، ہمیں پتہ ہے آپ نے میاں نواز شریف کے جلسے کی کوریج کے لیے جانے، لیکن جانے سے پہلے ہمیں بتا دیں کہ ملتان سے خبریں کیا آج آپ کے پاس؟ جی، اس وقت ملتان سے خبریں یہ ہیں کہ حضرت شاہ رکن الدین عالم کا جو 3 روزہ سالانہ عرس ہے وہ آج شروع ہو رہا ہے۔ سینکڑوں جو زائرین ہیں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں کیونکہ کل شریعت کورٹ کے جج کے گھر پر فائرنگ ہوئی جس میں 2 سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے پورے شہر میں جو ہے سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں اور لوگ خوف زدہ ہیں کہ جب سیکیورٹی اہلکار محفوظ نہیں ہے، جج کے گھر محفوظ نہیں ہے، تو پھر سینکڑوں کی تعداد میں جہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں تو وہاں پر کیا نظام ہوگا، لوگوں کو کس طرح سے تحفظ مل سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں ہوئی ہے، 24 گھنٹے سے زائد کا ٹائم گزر گیا ہے مگر ابھی تک ملزموں کی تلاش نہیں کی جا سکی ہے، نہ ہی کوئی نشاندہی ہو پائی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سیاسی بڑے ادارے جو ہیں، سیاسی جماعتوں کے درمیان رسا کشی تو دیکھنے میں آئی ہے مگر اب یہ محکمہ صحت کے لیول پر، ضلع کے لیول پر پہنچ گئی ہے جہاں پر ای ڈی او، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے درمیان رسا کشی جاری ہے۔ پورے آفس کا ماحول خراب کر دیا گیا ہے، یہاں پر ڈیلی جو ہے ہڑتال کر دی جاتی ہے اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ ہسپتالوں میں نہیں جاتا، بنیادی مراکز صحت میں نہیں جاتا، جس کی وجہ سے سارا کا سارا جو مسئلہ ہے وہ شہریوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس پہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ سیکٹری ہیلتھ کی آج آمد متوقع، شاید وہ کوئی مسئلہ اس مسئلے کو حل کر پائیں لیکن ابھی دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ وہاں پہ اب حالات زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کل کے واقعے کے بعد کہ جہاں پہ مسلح افراد گھس آئے اور وہاں پہ ہوائی فائرنگ بھی کی، اس کے بعد آج کیا حالات ہوتے ہیں یہ ابھی کچھ کہنے سے پہلے ہے، لیکن وہاں پر ابھی بھی سٹرائک شروع کر دی ہے وہاں پہ سٹاف نے اور مکمل دفتر کو بند کر دیا ہے۔ اچھا شریف جی، ملتان کے کچھ علاقوں میں پانی کے بہت مسئلے سامنے آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو پانی کی فراہمی ممکن نہیں ہو پا رہی ہے، صاف پانی نہیں ہے یہاں پر۔ بالکل ایسے جی 46 واٹر فلٹر پلانٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے لگائے گئے جس میں سے 12 جو ہے وہ واسا کے انڈر ہیں، باقی جو ہے لوکل گورنمنٹ کے انڈر ہیں۔ اس میں سے جو 32 جو اس وقت واٹر فلٹر پلانٹ ہیں وہ بند پڑے ہیں اور عوام کو جو پینے کا صاف پانی ہے وہ بالکل میسر نہیں ہو رہا، اور جو حکومت وعدے کرتی ہے، دعوے کرتی ہے، سیاستدان دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، جب عوام کو ملتان میں جب پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے کیونکہ یہاں زیر زمین پانی کی جو اس میں ہے سنکھیا کا جو عنصر ہے وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے قابل استعمال پانی نہیں ہے زیر زمین پانی، اس لیے لوگ واٹر فلٹر پلانٹ پہ اب اتفاق کر رہے تھے کہ یہاں پر جائیں گے اور پانی پئیں گے تاکہ ان کی صحت کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں صحیح۔ لیکن گیلانی صاحب کو کیا لگے کہ ان کے شہر میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، ان کے گھر تو بڑے بڑے منرل واٹر کے جو کین آتے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، ہمیں پتہ ہے آپ نے جانا ہے۔ ہم کتنی بات کرتے ہیں قومی سلامتی، قومی سلامتی، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہم نے رکھ لیا۔ یعنی جہاں پہ 32 یا 42 جو نمبر بتا رہے تھے اتنے واٹر فلٹر پلانٹس ہونے چاہیے تھے، جہاں پہ 12 کام کر رہے ہیں، تو یہ جو گندا پانی ہم عوام اور قوم کو اندر پلا رہے ہیں، اس سے قوم سلامت رہے گی؟ یہ قومی سلامتی کا ایشو نہیں ہے، تو ہم نے معنی عجیب پہنا دی ہے سمیع ابراہیم صاحب ان تمام استعمال۔ اچھا قاضی صاحب، اس تحفے کی تو بات کر لیں جو حکومت دینے جا رہی ہے 1 اپریل سے۔ شازیہ جی، میں آج ہی خبر دیکھ رہا تھا، اس سے پہلے یہ ہم خبر دے چکے ہیں مگر اب سنا ہے جو آج تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ اس پہ سیریسلی غور کیا جا رہا ہے، حکومت تیاری کر رہی ہے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اور اس میں اگر یہ کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ ریکارڈ سطح پہ پیٹرول کی پرائسز چلی جائیں گی تقریباً پچھلے 2 سالوں میں۔ اس میں جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول 7 روپے اور 68 پیسہ بڑھا دیا جائے،
اور اس کے بعد جو HOBC جسے کہتے قاضی ہیں صاحب اس کی ڈیٹیل دیتے ہیں. ایک بریکنگ نیوز مجھے بولا جا رہا ہے کہ وہ مجھے بتانی ہے. کوئٹہ سے ہے یہ خبر کہ وہاں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. نامعلوم افراد کی جانب سے کوئٹہ میں فائرنگ کی گئی ہے, 3 افراد جاں بحق ہو گئے. اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں فرید اللہ سے لیتے ہیں. فرید اللہ, کیا واقعہ ہے, یہ کن افراد نے فائرنگ کی, جاں بحق ہونے والے کون لوگ تھے؟ جی اس طرح کے کوئٹہ کا یہ علاقہ ہے ہزارہ ٹاؤن, وہاں سے ایک سوزوکی گاڑی جو ہمیشہ مطلب لوگوں کو لے کے مری آباد کی جانب آتی وہ آ رہی تھی. اسپنی روڈ پہ قلی مبارک قریب نامعلوم مسلح افراد نے اس سوزوکی گاڑی پہ فائرنگ کی ہے, جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت جو ہے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 4 زخمی ہو گئے ہیں. زخمی ہونے والے میں سے ایک خاتون کو سیور اسپتال لایا گیا ہے, جبکہ 2 جو فوت ہوئے ہیں ان کو BMC منتقل کیا ہے اور ایک زخمی کو CMH منتقل کیا گیا ہے اور 3 زخمیوں کو سیور اسپتال منتقل کیا گیا ہے. زخمی ہونے والوں میں اصغر علی اور رزاق گل کے نام معلوم ہو چکے ہیں, جبکہ باقی کے فرید اللہ, کیا کوئی دشمنی کا واقعہ لگتا ہے, دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے یہ؟ جی فی الحال کی تو پولیس موقع پہ پہنچی ہے. پولیس ایسی کوئی بات بتانے سے قاصر ہے. اس کا کہنا ہے کہ کیونکہ اس طرح کے ٹارگیٹ یہ ہے فائرنگ کی گئی ہے اس پہ, تو دشمنی کا نہیں واقعہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, اس کو ٹارگیٹ کلنگ. چلیں, بہت شکریہ فرید اللہ آپ کا. جیسے ہی مزید ڈیٹیلز ہم تک آئیں گے ہم اپنے ناظرین سے اس حوالے سے ضرور شیئر کریں گے. جی قاضی صاحب, پیٹرول کی میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں تقریباً 7.5 روپے سے زیادہ اضافہ کرنے کی تجویز ہے پیٹرول میں. اسی طرح ڈیزل اور ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے اس میں 2.79 پیسے یعنی بڑھائے جائیں گے, اور ہائی آکٹین اسی طرح. اب یہ تجویز ہے اور یہ تجویز ہر مہینے آتی ہے اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. مگر کیا ہوگا یہ کہ یہ اضافہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی فال آؤٹ ہوگی اور ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. مگر پھر کیا ہوگا, 1 تاریخ کو اگر یہ اضافہ ہوتا ہے تو 2 تاریخ کو ایک سنگل کالم یا ڈبل کالم خبر ہر اخبار کے نیچے لگی ہوگی. اوپر ہوگا کہ میمو کا کیا فیصلہ ہوا نہیں ہوا, آج حقانی صاحب نے یہ فرما دیا, آج حقانی صاحب نے یہ نہیں فرمایا, آج منصور الاعجاز یہ ساری جو واردات ہے اس کے نیچے اصل واردات یہ ہے. لیکن اور یہ اب اس نہج پہ اور اس مقام پہ آ گئی ہے کہ یہ ڈینجرس پروپورشنز کو اسیوم کر رہی ہے, اور یہ شاید وہ ٹل جائے کسی حوالے سے, یا شاید یہ جو پولیٹیکل جو آج کل ان کے مسائل ہیں ممکن ہے اسے لیٹ کر دیں, لیکن کیا یہ پالیسی کے طور پہ اپنائیں گے؟ سبسڈیز کو سب کو ختم کر دیا, اور یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ فریٹ میں جو 20% انہوں نے اضافہ کیا ہے اس کی وجہ سے, اور پھر یہ جو عرب آئل ریفائنری بند ہو گئی ہے. وجوہات تو ہمیں سب بتا دیتے ہیں, مگر کیا ایسی وجہ بھی ہے کہ جس کے باعث یہ قیمتیں کم ہو سکیں؟ صحیح, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ کی مزید کالز لیں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ایک کالر ہیں کراچی سے, دل نواز. ہیلو, السلام علیکم جی, میں کراچی سے بول رہا ہوں, دل نواز لیڈی ٹاؤن سے. جی وعلیکم السلام. جی ہاں جی, دیکھو جی, یہ جو کراچی میں جو ہو رہا ہے اس کا حل پیش کر دیا ہے عمران خان نے. عمران خان نے جو حل پیش کیا, سچا پاکستانی نہ ڈرنے والا نہ جھکنے والا, ایک پاکستانی قوم کے لیے لڑ رہا ہے. تو میری عوام سے اپیل ہے اور قاضی صاحب سے اور سمی صاحب سے یہ اپیل ہے کہ کم از کم اس کے بارے میں لوگوں سے اپیل کریں کہ خدارا آنکھیں کھولو اور ایک سچا پاکستانی سچا لیڈر مل رہا ہے. سارے لوگ اس کے پیچھے اکٹھے ہو جاؤ, ایک پاکستانی ہو جاؤ. جب تک ہم پاکستانی نہیں بنیں گے ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے. آج ہم پٹھان ہیں, سندھی ہیں, بلوچ ہیں, لیکن پاکستانی نہیں ہیں. خدا رہا میری تمام پاکستانی سے بہت شکریہ دل نواز صاحب, بہت بڑے کوئی حامی لگ رہے ہیں عمران خان کے. نہیں, انہوں نے ایک جو بات کی ہے اس میں جو مجھے ایک چیز جو نظر آئی وہ یہ کہ وہ موجودہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نا ان سے عدم اعتماد کا اظہار ہے, اور یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے اس لیڈرشپ کے لیے کہ اگر وہ عوام کی توقعات پر جو ابھی تک پورا نہیں اترے, 4 سال میں بھوک ننگ غربت کے علاوہ کچھ نہیں ملا, اگر یہی پالیسی جاری رہی تو بھائی لوگ نئی آپشنز پہ غور کر رہے ہیں, الٹرنیٹس آ رہے ہیں, تو عمران خان ہوگا, عمران خان نہیں ہوگا تو کوئی اور آدمی ہوگا. منموہن سنگھ نے پاکستان آنے سے انکار کیا, آپ نے بتایا کن شرائط سے انہوں نے مشروط کی اپنی آمد. اچھا, اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں صرف ایک کامنٹ کروں گا. آپ ابھی جب بریکنگ سٹوری آئی کوئٹہ سے تو یہ تھا کہ نامعلوم افراد نے گولیاں مار دی, تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے تو نامعلوم ہے, لیکن کہیں کسی دفتر میں بیٹھا ہوا آدمی اس کے لیے وہ نامعلوم نہیں تھے. اس کو پتا تھا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے کیا وہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. منموہن سنگھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان نے MFN سٹیٹس جو ہے موسٹ فیورٹ نیشن وہ بھی انڈیا کو دے دیا, اور ابھی گیلانی صاحب نے انڈیا نے جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو بجلی دینے کی آفر کی اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ آئیے پاکستان میں تو ہم آپ کے جو دونوں ممالک معاملات کو مل کر بیٹھ کر حل کرتے ہیں. تو ان کا جواب کیا تھا کہ جب تک کوئی میننگ فل یا کوئی ہم بہتر نتائج نہ دے سکیں تو اس وقت تک آنے کا فائدہ نہیں ہے.
یعنی کہ جو اصل کور ایشو ہے اگر پاکستان اس پر سے اپنا موقف تبدیل نہیں کرتا تو منموہن سنگھ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک ایسا رویہ ہے کہ انڈیا کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر وزیراعظم پاکستان انڈین قیادت کو پاکستان آ کر بات کرنے کی دعوت دے رہے ہیں تو گفتگو جو ہے وہ مسائل کا حل اسی میں نکلتا ہے. اس کو یہ کہہ کے رد کر دینا اور اس کو ذرا ڈیلے کر دینا کہ نہیں جی میننگ فل ہوگا تو ہم آئیں گے, بھائی جب بات ہوگی تو پھر میننگ فل ہو سکتی ہے نا. گفتگو کے بغیر کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ میننگ فل ہوگی. تو یہ انہوں نے ان کا جو یہ ایک پاکستان کی طرف سے جو جیسچر تھا, میرا خیال ہے کہ منموہن سنگھ صاحب نے اس کو اس انداز میں ریسیپروکیٹ نہیں کیا, اور یہ ایک اچھا اپرچونٹی نکل رہی تھی اگر انڈیا اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ اچھا پاکستان کے حوالے سے ایک اور جیسچر اچھا نہیں آیا ایم سی سی کی جانب سے کہ افغانستان جو کابل ہے وہ کھیل کے لحاظ سے زیادہ سیو ہے پاکستان کے مقابلے میں. بڑی حیران کن بات ہے. یہ جو ایم سی سی ہے اس کے جو میلبرن کرکٹ کلب, یہ قبلہ ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ہمارا زیادہ چانس ہے جا کے افغانستان میں کرکٹ میچ کھیلیں بنسبت پاکستان کے, اور وہ وہاں دورہ کرنے بھی جا رہے ہیں. وہ لاہور بھی تشریف لائیں گے, انہوں نے فرمایا کہ وہ لاہور بھی تشریف لائیں گے, مگر ایک سٹیزن کے طور پر نجی دورے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسک لوں گا یہاں آنے کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسیپشن ہمارا بن گیا. افغانستان میں بھی جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں, مگر آج وہ یہ جو پالیسیز ہوتی ہیں نا, یہ پالیسیز یہ ہم کہتے ہیں ہم نے جی 1970 میں غلطی کی تھی, ایک سیاستدان کہتے ہیں مجھے معاف فرما دیں, ہم تو معاف کر دیتے ہیں بھئی آپ معاف. تاریخ معاف نہیں کرتی. تاریخ میں جو آپ ایک غلط قدم اٹھاتے ہیں وہ آپ کو سمت میں لے کے جاتا ہے کہ آپ کی نسلوں کو پے کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہماری پالیسیز تھیں آج کس نہج پہ ہم آگے. جب 1978 میں اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو افغانستان ایک پیسفل ملک تھا, بلکہ اسے کچھ لوگ پیرس آف دی ایسٹ کہتے تھے کابل کو, سمیع ابراہیم صاحب, مگر پھر وہاں جو گریٹ گیم کا یہ جال پھیلایا گیا, آج یہ کراچی سے لے کے ہر چیز کا جو ہم رونا رو رہے ہیں, یہ وہ چونکہ بڑے مقام پہ بیٹھ کے ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ کے جب کوئی حکمران غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے نسلوں اور آبادیوں کو جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے. بالکل. کراچی سے کال لے لوں میں. شازیہ میرا ایک کال سے پہلے میں یہ اس کا چھوٹا سا جواب دوں گا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا پرسیپشن ایسا ہے. یہ جو ویسٹرن طاقتیں ہیں, جب کوئی بھی ملک پاکستان جیسا ان کے مفادات پر پورا نہیں اترتا, کام نہیں کرتا, تو اس کے بارے میں اس قسم کا بیان دیا جاتا ہے, اس قسم کی بات دی جاتی ہے. اندھے کو بھی اور گونگے بہرے کو بھی پتا ہے کہ اس وقت کابل میں افغانستان کی کیا صورتحال ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ کابل میں کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ کراچی سے, کلیم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب, درد دل رکھنے والے آزاد جو ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا درد رکھتے ہیں یہ, اور آپ ہی کی طرح بحثیت پاکستانی میں سوچتا ہوں کہ یہ کراچی کے اندر جو یہ خون ریزی ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ در سلسلہ یہ چلتی چلی آ رہی ہے, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. میں خدا کے لیے میں یہ اپیل کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے, اپنے رہنماؤں سے, اپنی عوام سے جو جیسے لوگ بیٹھے ہوئے گھروں میں, ان سے کہ ایک مرتبہ مسلمان بن کے سوچ لیں کہ ایک مسلمان کی حرمت, ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پہ حرام ہے, اور ہم ان میں سے کیوں نہیں بنتے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. ہم کیوں دشمن ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے. خدا کے لیے اگر ہم یہ سوچ لیں, اور یہ حضرات جو بیٹھے ہوئے, میں ان کو اللہ ان کی حفاظت فرمائے, پروردگار ان کو, آپ سب کو اور دنیا کو بھی, بس میں خون کی آنسو سکتا ہوں اور دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ اس پاکستان کو بہتری کی طرف گامزن کر دے, اور پروردگار. بہت شکریہ, بہت شکریہ کلیم صاحب آپ کا. بڑی اچھی بات کی کلیم صاحب نے. کاش ان کا جو درد ہے, ان کے جو جذبات ہیں, ہمارے اکابرین بھی اس کو محسوس کر سکیں, اور ہم سب دعا گو ہیں, صرف ہم نہیں پوری پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اور کراچی کے لوگ تو واقعی یہ انہوں نے صحیح بات کہی کہ اس وقت جس درد سے گزر رہے ہیں وہی زیادہ اس کو محسوس کر بس اللہ تعالیٰ ہی وہ کر سکتا ہے اس پہ. قاضی صاحب, آپ کی خبر جنرل ہسپتال میں جو کرپشن ہو رہی ہے روزانہ کی 30 سے 40 ہزار روپے کی, دیکھیں یہ بتایا گیا ہے MRI ڈپارٹمنٹ میں 30 سے 40 ہزار روپے کی روزانہ کرپشن جو ہے وہ 6 سال سے جاری ہے. ابھی اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جعلی جو ہیں رسیدیں جاری کر دی جاتی ہیں, جعلی پیشنٹس جو. اب میں اس میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں, یہ خبر تو روز ہی آتی ہے, مگر اس کو جوڑتے ہیں ذرا اس ملک کی عمومی صورتحال سے. تھوڑے سے پیسے ہیں جو ریاست ہمارے بے پناہ ٹیکسوں میں سے تھوڑے سے پیسے ہمارے لیے صحت کے لیے ایلوکیٹ کرتی ہے, باقی تو وہ خرد برد ایک اور حوالے سے ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ایلوکیٹ ہوتے ہیں, جو سہارا ہے غریبوں کا, چند اسپتال ہیں لاہور میں, 3.5 اسپتال یا 4 اسپتال ہے 1 کروڑ کی آبادی کے لیے, یہاں یہ رقم استعمال ہوتی ہے آ کے غریب آدمی کے لیے. اب یہ جب رقم وہاں آ جاتی ہے تو یہ جو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو بھی ہیں, جو اس کے ذمہ دار ہیں, وہی فیصلہ وہ کریں, تو وہ کھا جاتے ہیں. یہ وہ بھی عوام تک نہیں پہنچتا. وہ عوام کے اپنے پیسے ہیں, یہ ہمارے پیسے ہیں جو ہم ٹیکس ہر خریدی جانے والی چیز پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. مگر ہوتا کیا ہے شازیہ, جب جو ہم نے کراچی کی بات کی, اب لاہور کی بات بھی کر کے دیکھتے ہیں.
یہاں ایک پرسیپشن بن گیا ہے 20 25 40 کروڑ روپے کی کرپشن کرو, 30 4 5 10 کروڑ روپیہ کرو اور غائب ہو جاؤ. یہ جو پرسیپشن, پھر جب آپ ان کو سزا نہیں دیتے تو پھر اس کی سزا کس کو ملتی ہے؟ ہمیں, آپ کو, عوام کو, جس کے یہ پیسے ہیں. اس پہ بھی بات کریں آپ, اس پہ بھی جو ہے کبھی دیکھا ہم نے کہ جتنے کرپشن کے کیسز پکڑے جاتے ہیں, چھوڑ دیں بھائی, ہمیں نہیں پتہ وہ ان کو استثناء حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے. یہ نیچے تو ٹھیک کر لیں, نیچے بھی نہیں کر سکتے, اوپر بھی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, تو آپ ٹھیک کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک میں تو یہ جو ساری صورتحال پہ اس پہ یہی کہوں گا, شہباز شریف صاحب بڑے محترم ہیں, الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں, کہ اگر وہ حبیب جالب کے شعر پڑھنے کی بجائے اور انگلی یوں گھمانے کی بجائے ملتان میں جہاں فلٹر پمپس نہیں چل رہا ہے اس طرف انگلی کر لیں, گیلانی صاحب سے بھی یہ کر دیں, جنرل ہاسپٹل کی جانب انگلی کر لیں, ان کا بھی شہر ہے وہ. ارے وہ تو گیلانی صاحب دیکھیں نا, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ جو ایک اپنی جو بڑی رسپانسبلٹی تھی اس میں مکمل طور پہ فیلئر اس کا نظر آ رہا ہے. وہ تو بالکل ہی, یعنی ان کے بارے میں تو جو اس وقت بات چل رہی ہے مارکیٹ میں وہ کیا عرض کروں, مکمل طور پہ جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ فیل ہو چکی ہیں. اور شہباز شریف صاحب کا میں نے ذکر اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ پنجاب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. وفاقی جو حکومت ہے اس کے معاملات شاید پنجاب سے بھی گئے گزرے ہیں, اور ان کو بھی اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنا اعتماد سازی بحال کرنے کے لیے اور اپنی جو توقعات تھیں عوام کی, ورکرز کی, ان پر پورا اترنے کے لیے کچھ کریں, وگرنہ یہ یوم حساب آ رہا ہے, پھر لوگ دیکھیں گے عمران خان کی طرف. راولپنڈی سے کالر ہے ہمارے ساتھ طارق. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر طارق بول رہا ہوں جی, پنڈی سے. جی ایک تو یہ جو کراچی کا مسئلہ ہے جی, مجھے پورا یقین ہے کہ اگر پیپلز پارٹی, ENP اور MQM کی قیادت یہ دل سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے تو یہ ایک ہی دن میں حل ہو سکتا ہے, لیکن یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کی سیاسی بقائی اسی میں ہے کہ کارکن مرتے رہیں اور یہ اپنی سیاسی دکان چمکاتے رہیں. بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا, بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. کراچی کی کیونکہ انہوں نے بات کی تو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آج آئی ہے کہ اسامہ بن لادن کی جو بیوہ ہیں انہوں نے انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ 2002 میں جب وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان آئیں تو اس کے بعد کچھ عرصہ وہ ہری پور میں بھی رہیں, لیکن کراچی میں وہ تقریباً 9-10 مہینے رہی ہیں اور 6-7 جگہ پر انہوں نے اپنی رہائش بدلی ہے, اور اس میں بھرپور جو کئی پاکستانی فیملیز تھیں انہوں نے ان کی مدد کی ہے. تو یہ ایک جو سچویشن جو قائد صاحب آپ پرسیپشن کی بات کر رہے تھے, ان واقعات کی وجہ سے کچھ پرسیپشن ہمارا یہ جب تفصیلات آتی ہیں تو وہ مجروح ہوا ہے, اور اب قوم دیکھ رہی ہے ایبٹ آباد کمیشن کی جانب کہ کب یہ اپنی فائنڈنگز لے کے آئیں اور یہ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ اس میں کوئی ادارہ ملوث نہیں تھا, کچھ انڈیویجولز وہ ضرور ملوث ہو گئے. اس میں جو ڈیلے ہے وہ پاکستان کے تشخص کو بری طرح مجروح کر رہی ہے. بالکل ٹھیک تھی, اگر یہ تینوں سیاسی جماعتیں مل بیٹھے تو میرا نہیں خیال کہ کراچی کے حالات پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹی مل کے بیٹھی ہوئی ہیں, آلریڈی یہ حکومت میں ہے, ٹھیک ہے. یہ مسئلے کے حل کے لیے بیٹھے نا, یہ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ, اور یہ مل کے بیٹھ کے کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے مل کے دیکھیں نا, انہوں نے ایک بات کی نہیں, یہ اگر مل کے بیٹھ جائیں, یہ تو سندھ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر اس جگہ پہ جہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. صحیح, لاہور سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے شفیق. ہلو. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شفیق صاحب. جی میں کراچی کے حالات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ حکمرانوں سے التجا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے, ٹھیک ہے نا, اور یہ خدایا یہ قتل و غارت بند کر دیں, ٹھیک ہے. یہ صحیح ہوں گے تو سارا معاشرہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. التجا ہے, ٹھیک ہے, جتنے بھی حکمران ہیں, ٹھیک ہے نا, پلیز یہ بس کر دیں, ٹھیک ہے. یہ صحیح ہو جائیں گے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. بہت شکریہ شفیق میں صاحب. بڑی انہوں نے بات زبردست کی, لیکن طارق صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شفیق صاحب آپ التجا نہیں کریں, آپ پاکستان کے ووٹر ہیں, آپ کے پاس اصل طاقت ہے. الیکشن میں آپ ان تمام نمائندوں کو مسترد کر دیں, صحیح لوگوں کو آگے لے آئیں, آپ کو التجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بہت بڑی پاور ہے, خدا کے لیے اس پاور کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. برادری دوستی کو مد نظر مت رکھیے گا اور اس آدمی کو ووٹ دیجیے گا جو واقعی پاکستان کے حالات تبدیل کرنا چاہتا ہے. اچھا میری تو ہمیشہ اس بارے میں جو رائے رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے, مگر مجھے جو بات سٹرائک کرتی ہے, جتنی کالرز آ رہی ہیں, ایک صدق, ایک اخلاص اور صدق اور ایک درد لگتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں. آپ یہ دیکھیں, یہ ہے ہماری قوم کا مزاج, یہ ہماری اصل وہ قوم ہے. وہ قوم نہیں ہے جو ادھر آگے انٹیریئر منسٹر صاحب اور ٹی وی پہ آ کے دیٹ از آر فیس, وہ فیس جو ہم دکھا رہے ہیں لوگوں, یہ لوگ ہیں جو دبے ہوئے ہیں اور پیچھے ہیں. یہ اب تک یہ آگے نہیں آتے, یہ اس الیکٹرل سسٹم میں آ سکتے ہیں یا نہیں, اس پہ میری شدید ریزرویشنز ہیں, مگر یہ ہے وہ اصل چہرہ ہمارا. اچھا, جاتے جاتے پروگرام کا وقت میں ایک آپ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن میں بریگیڈیئر علی کا ذکر کروں گا. انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے کورٹ میں یہ کہا ہے
کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے, جسمانی اذیت دی گئی ہے. اور انہوں نے جو ایک بڑی تکلیف دہ بات تھی جو میرے لیے, جس کی وجہ سے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جب میں گرفتار ہوں تو مجھے جو گوانتانامو بے میں جو قیدیوں کو نارنجی کپڑے پہنائے گئے, مجھے بھی وہی یونیفارم دی گئی. میرا نہیں خیال کہ بریگیڈیئر علی جیسا ایک کمپیٹنٹ آفیسر جس کے بارے میں اتنی رپورٹس تھیں کہ وہ میجر جنرل کے عہدے پہ ترقی کرنے والے تھے, ان کو آپ گوانتانامو بے کے قیدیوں والا لباس پہنا کر ان کو بالکل پروسیکیوٹ کریں. اگر وہ مجرم ثابت ہوتے ہیں تو سزا دیں, لیکن سزا دینے سے پہلے نارنجی کپڑے پہنا کر آپ ان کو وہ سزا نہ دیں جس کے وہ مستحق نہیں تھے. اور میں آخر میں بات کر دوں کہ یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ قومی سلامتی میں اس قوم کو بھی شامل کر لیں, اور اس کے معدے میں صاف پانی جو ہے اس کی فراہمی کا بندوبست کر لیں, صاف غذا, علاج, یہ اس قوم کی بنیاد بن سکتی ہے اور یہی ہمیں یکجا رکھ سکتی ہے. اگر ٹائم ہے تو ایک میں مریم نواز صاحبہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ان کے بارے میں جو بڑی اتنی زبردست انفارمیشن آئی ہے, ایک پروفائل ان کے بارے میں چھپے ہیں, یعنی وہ ایک ماں ہیں. یہ درست ہے قائد صاحب کہ وہ نواز شریف صاحب کی وہ صاحبزادی ہے, لیکن کسی بڑے لیڈر کی صاحبزادی ہونا کوئی جرم نہیں ہے. دیکھیں وہ 4 زبانوں پر انہیں عبور حاصل ہے, اور جس میں عربی بھی شامل ہے, اور اس کے علاوہ وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. کیا سبجیکٹ ہے ان کا؟ ریڈیکلائزیشن ان پاکستان آفٹر 9/11, یعنی 9/11 واقعات کے بعد پاکستان کے اندر جو انتہا پسندی بڑی. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو سبجیکٹ چنا ہے وہ کور ایشو ہے پاکستان کا, اور عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا لمحہ فکر ہے, کیونکہ وہ فیس بک بھی یوز کر رہی ہیں, ٹویٹر بھی یوز کر رہی ہیں, اور سبسٹنس پہ انہیں بڑی مہارت ہے. اور میرا یہ خیال ہے جو مجھے نظر آیا اس میں کہ جو اصل ٹف کمپٹیشن آئے گا عمران خان صاحب کو, وہ حمزہ شہباز بیچارے تو اس قابل نہیں ہے, مریم نواز سے آئے گا. مگر کیا وہ اس نظام میں ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں, اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لہٰذا ہمیں بلاول اور ان سے آگے نکل کے دیکھنا چاہیے. وقت ختم ہو گیا, لیکن جانے سے پہلے وہ فوٹیج آئی ہے ہمارے پاس جو کوئٹہ میں کچھ دیر پہلے نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی, جس میں 3 افراد جاں بحق ہوئے اور کچھ افراد زخمی بھی ہوئے. یا آپ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں, کچھ 2 افراد جو ہے وہ اس میں واقعے میں جاں بحق ہوئے. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, ہسپتال میں زخمیوں کو بھی پہنچایا گیا. گاڑی میں افراد یہ سوار تھے جن پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی, لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور عناصر ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دیجیے پروگرام کے لیے خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.